أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رخ دن ہے یا میرے سما ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک کوتاہ ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک کوتاہ ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر بے جاں فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے
سر بے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک پوتا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم مسٹر سہیل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ Previously, we extensively dived into the thought process and how it generates actions, and the type of thoughts we have create an outcome. And then we took a deep dive into kind of the psychology of anger. And we spoke about people who are displaying anger outwardly, but it's not always anger, it's something more. There's a reason to the buildup of this anger, and you can call it distress, you could call it like a buildup, it could be a cry for help in certain situations. And the view we often have on anger is a negative perception, in my opinion. The way that Sheikh Wasim described it, the way that we should look at it is it's a wound. It is an injury that needs healing. It is an illness. It is something that is treatable. Oftentimes with people who have issues with anger or who are displaying anger, we are dismissive of their emotions or whatever it may be, because this is their go-to response. At the end of the day, it is an emotional trigger. We all have emotions. Some of us have one more than the other. And
it is how we respond to it and having the ability to identify it is what is essential and what is important. And nowadays in my generation, the people who have the high temperament, a lot of anger, we call them crash outs. And this is the person that's ready to be angry all the time, respond with the anger, walks around with the chip on their shoulder. But these people, these individuals, are usually struggling with some sort of inner issue. They have reasons to their anger which they are not able to communicate to the world or to the people around them, and they don't know how to respond. And the people who are having this sort of anger, this wound, this treatable issue, if we respond to them in a positive manner, being able to identify, first of all, that this is what they are having, and not add fuel to the fire, but be a listening ear, give beneficial advice, and not be judgmental, then we can sort of help balance the situation. And even with our own angers, our own faults, and our own nafs, whatever it may be, first we must learn to tame this. And the best way that we are taught to do this is through zikr and durood and remembrance. And I was sort of thinking about it. If the anger is a wound, um, the zikr is sort of the stitches, and the durood is the band-aid, and together they are healing the cut. And if we learn to deal with it in a proper manner, we will be able to essentially stabilize our emotions and respond to situations that make us angry in the appropriate manner by remembering Allah, by reciting the root and not letting things get to us. And in the same sense, being able to help others with the same situation, sort of becoming a doctor of the heart and soul and being an advisor and a listening ear. And this is coming from someone who used to struggle with anger heavily. I was a person who had, you could say, anger issues. I was always getting angry, responding with my go-to emotion was anger. And this was the only way I knew how to respond to certain things. And shukr alhamdulillah, I was able to connect with this zikr meeting, to connect with Allah, to be able to have this remembrance that helped me calm down and learn how to shut down anger and to harness it in a positive manner. And in the same way, I was able to learn that other people who are angry were maybe just like me one day. And they're also looking to calm their anger down and be able to communicate in a proper manner, to be able to treat the wound or the illness that is anger. And inshallah, may Allah make it easy for us to control our anger, control our nafs, but to also help others and perceive this matter in a positive sense. Jazakallah khair. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، صحبتیں عطا فرمائی، ذکر عطا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو.
یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان اپنی زندگی میں یہ ساری باتیں، خیال، کیفیت، عمل، بولنا، یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، سیکھنے کے پروسیس سے گزرتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بیلنس ہوتی چلی جائے۔ اور بیلنس کئی طرح سے ہوتا ہے۔ بیلنس چیزوں کو ایک ترتیب سے کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ بیلنس اینگل ٹھیک ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ بیلنس آپ کی سوچ کے، عمل کے، بولنے کے ایک سائڈ، ایک لائن میں ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی چیز اس کی زندگی میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیز اس کا خیال، اس کی دعا بن جاتا ہے۔ اور اسی بیلنس کو خراب کرنے کے لیے، اسی بیلنس کو چیک کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کے امتحانوں میں سے گزرتے ہیں، مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، مختلف طرح کے ہمارے ارد گرد ماحول بنتے ہیں۔ ہمیں اپنے خیال کو بہتر کرنے کے لیے بعض دفعہ اس کے لیے ایک ایسا امتحان آ جاتا ہے، کوئی آپ کو کچھ ایسا کہہ دیتا ہے یا کسی کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، یا کوئی آپ کو ایسی حرکت کر دیتا ہے، بد دعا دے دیتا ہے، یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، یا آپ کو کسی گلٹ میں لے جاتا ہے، یا کبھی کبھی آپ سے کوئی غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، غلط عمل نکل جاتا ہے، تو انسان کا بیلنس، تھاٹ پروسیس کا بیلنس، اس کے چلنے کا بیلنس، اس کے سانس لینے کا بیلنس، وہ پھر بیلنس نہیں رہتے، آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی سوال مختلف انداز میں اس کی زندگی میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ وہ آنے والے وقت کے شدت کے خوف سے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن بے یقینی والی نماز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس خوف میں رہتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تسبیح کرتا ہے لیکن تسبیح کے اوپر وہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بے بس ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ مانگ تو اللہ سے رہا ہوتا ہے، وہ تسبیح پڑھ اپنے اس مقصد کے لیے رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی ذہن کا بیلنس، اس کی تھاٹ پروسیس کا بیلنس، وہ یقین کا لیول اس کا وہ اس لائن میں نہیں ہوتا، وہ اتنی الائن نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا یقین کا پروسیس کم ہونے کی وجہ سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ عمل ایز اے پریڈ تو بن رہا ہوتا ہے لیکن عبادت نہیں بن رہا ہوتا۔ پھر جب ہم اس طرح کی ذکر کی محفلوں میں اپنے ذہن کو کسی ایک خیال کے اوپر روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم بعض دفعہ کسی ایک ہی لفظ کو اللہ 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 کو رپیٹ کرتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کو رپیٹ کرتے ہیں، تو اصل میں ہم اپنے آپ کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنے کیفیت کو، احساس کو
ایک لائن میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، ہمیں ایکشن کی ضرورت نہیں رہتی، ہمارا خیال ہی دعا بنتا چلا جاتا ہے۔ ہم جیسے ہی کسی بات کا، کسی عمل کا، کسی انسان کے لیے پازیٹیو خیال کرتے ہیں تو وہ ایکشن، عمل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ خیال، جب یہ انسان کا تصور جو وہ چاہتا ہے وہی سوچتا ہے، جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے، جب ایسی کیفیت اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا خیال کرنا ایسی کامیاب دعا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کام کے لیے جب انسان اس والے تصور میں، اس والی کیفیت میں جاتا ہے تو پھر صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اب آپ کی زبان سے کسی کے لیے بد دعا نہ نکلے۔ پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کے خیال میں کسی کے لیے برا خیال نہ پیدا ہو۔ پھر جیسے ہی انسان اس لیول پہ آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنے خیال کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے خیال نے اتنی طاقت لے لی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ سے کنیکٹ ہونے والے خیال میں چلا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں تو پھر اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کے اپنے ہی خیال اس کے اپنے کاموں کو روک رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اپنے ہی خیال اس کے اپنے کاموں کے لیے راستے بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے خیال میں اگر خوف آ گیا تو اس کے کام رکنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے خیال میں اگر یقین آ گیا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سارے کام میرے رب نے کرنے ہیں اور میرا رب بڑا طاقتور ہے، اور اس کا اس پہ جس لیول کا یقین بنتا چلا گیا اس کے کام بھی اسی انداز میں بابرکت ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی دعائیں بھی، اس کے سجدے بھی، اس کا بولنا بھی، اس کا دیکھنا بھی پھر وہ اسی انداز میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ڈیٹیل کے اندر یہ تھاٹ پروسیس کہ یہ سوچنے سے لے کے عمل تک کا سفر، یہ انسان کو جب سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک ہی لائن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وہ سمجھے بھی اور اس پہ عمل بھی کرتا چلا جائے، اور جیسے جیسے وہ اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے تو چیزیں اس کی زندگی میں بڑی ہی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ تو ہماری کیفیتوں کو پاک فرما، یا اللہ تو ہمارے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دے، یا اللہ ہماری زبان کو درود شریف سے آباد فرما، یا اللہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، یا اللہ ہمیں غصے کے وقت رکنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رد عمل کی بجائے ادب والا جواب عطا فرما، یا اللہ ہمارے الفاظوں میں خیر، ہمارے عمل میں رحمت اور ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا جو اپنی کیفیت سے بھی سکون دے، اپنے الفاظ سے بھی سکون دے اور اپنے عمل سے بھی سکون دے، اور یا اللہ اس ذکر کی محفل میں جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پرابلم ہیں، جو بھی آزمائش ہیں، یا اللہ تم ان میں آسانیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان ذکر والوں سے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں ایسا سکون عطا فرما کہ یہ سکون بانٹنے والے بن جائیں۔ یا اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی کریم ہے، یا اللہ تو اپنا کرم، تو اپنا فضل ہر وقت فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں اس کرم اور فضل کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر وقت
دعا کرنے والا، دعا دینے والا بنا، اور یا اللہ تو ہمیں بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ عطا فرما جن کی وجہ سے ہم ان کی دعاؤں کے حصار میں رہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی صحبتیں نصیب فرما جس میں ہر وقت اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہوں، اور یا اللہ ہمیں اس حصار میں ہر وقت رکھ جس کو تو پسند فرماتا ہے، اور یا اللہ ہمیں ہر وقت نیک بننے، نیک رہنے اور نیک کی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔